उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक कहानी जिसका नाम है शहबाज और फ़ातिमा। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। अचानक एक तरफ से कुत्ता नमूदार हुआ और हमें देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, साथ ही आगे बढ़ने लगा। हम कुत्तों की नफ्सियात और आदतों को अच्छी तरह समझते थे। हम जान गए कि कुत्ता हमला करे ना करे, वो हमें कामयाब नहीं होने देगा। वो अब मुसलसल हुर्राने और भौंकने लगा। इधर गांव से रात की खामोशी में एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी, उठ के देखो ओए, कुत्ता क्यों भौंक रहा है। इसके साथ ही आवाज़ सुनाई दी, हल्ला भूली, होशियार होके। इस आवाज़ पर भूली और होशियार हो गया और हम पर हमला करने को बढ़ा। शहबाज ने लाठी घुमाई तो कुत्ता ऐसे अंदाज से हुर्राया और भौंका जिसे हम देहात के लोग ख़तरे का अलार्म समझते हैं। लाठी से डर कर कुत्ता पीछे को भागा। हमने गांव की तरफ देखा तो हमें लड़की दौड़ कर आती हुई दिखाई दी, मगर उसके पीछे हमें 4 आदमी लाठियां उठाए हुए भागते आते दिखाई दिए। हम दोनों पूरे गांव का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस दलेरी से लड़की दौड़ी आ रही थी वो हमें जान पर खेल जाने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ हम ही जानते थे कि लड़की 50-55 साला बूढ़े और 3 बीवियों के खाविंद से भागकर इस आदमी की पनाह में दौड़ी आ रही है जिसे वो दिलो जान से चाहती है। इधर कुत्ता फिर हम पे लपका। शहबाज ने इतना ही कहा, दोस्त पीठें जोड़ कर लड़ेंगे। मैंने जवाब दिया, जो मौला करेगा गम ना करो। शहबाज ने कुत्ते के सर पर लाठी मारी तो कुत्ता बड़ी करख्त आवाज़ निकाल कर गिरा और तड़पने लगा। हमें आवाज़ सुनाई दी, हल्ला डब्बू। मेरे बाएं तरफ से एक और कुत्ता लपका। ये गांव वालों का डब्बू था। निहायत अच्छी नस्ल का कुत्ता था, मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगा। वो निडर होकर पूरी रफ्तार से दौड़ा आ रहा था। मुझसे 4-5 गज दूर से उसने ऐसी जस्त लगाई जैसे हवाई जहाज़ ज़मीन से उठता है। अगर वो कुत्ता मुझे इस सूरत हाल में ना मिलता तो मैं उसे 2-3 एकड़ ज़मीन के एवज़ भी ख़रीद लेता, मगर वो मुझे चीरने फाड़ने के लिए हवा में बुलंद हो चुका था और इधर मेरी कुल्हाड़ी हवा में तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने देखा कि मेरे बाजुओं ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को ऐसा घुमाया कि कुत्ते की खोपड़ी को 2 हिस्सों में काटती मेरे बाएं कंधे से भी आगे निकल गई। कुत्ता तड़पा और बेहिस हो गया। उधर से लड़की की चीख सुनाई दी, फिर लड़की की गालियां सुनाई दी। गांव वाले लड़की को रात के इस वक्त बाहर देखकर सारी बात समझ गए थे। उन्होंने उसे दबोच लिया और वो चीख चीख कर उन्हें गालियां दे रही थी। देहात की एक नौजवान और पाक लड़की पीरों की दुनिया में बेबस और मजबूर थी। हम अभी कुत्तों से फारिग हुए थे और उधर सारे ही गांव के मर्द मुसल्ला होकर निकल आए थे। हम खुले मैदान में थे, हर सू खेत और खड़ नाले थे। लड़की पकड़ी गई थी। हम अब भागना नहीं चाहते थे। शहबाज ने पागल सा होकर कहा, शेरे, गांव में खून करके निकलेंगे। हमें चांदनी रात में आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ ललकार थी, जाने न देना, पीछे से रोको, जिंदा पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो। हम दोनों मौजूद जगह की तलाश में एक तरफ को हो गए, लेकिन गांव के 8-10 आदमियों ने हमें घेर लिया। इसके बाद मुझे लाठियों और कुल्हाड़ियों के टकराने की आवाज़ें याद हैं जो मरते दम तक याद रहेंगी। शहबाज मुझे और मैं उससे पुकार रहा था, जिससे दोनों का हौसला बुलंद रहा। मैंने कुल्हाड़ी सीधी नहीं चलाई बल्कि उल्टी तरफ से मारता रहा, क्योंकि मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। कुल्हाड़ी के फल की उल्टी तरफ की ज़रब हथौड़े से कम नहीं होती, लेकिन आदमी मरता नहीं, बेहोश हो जाता है। हमने बहुत लाठियां खाईं और बहुत मारी और मैंने 4 आदमी गिरते हुए भी देखे। जितनी चोटें मैंने खाई थीं वो मुझे गिराने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन हमारी हैसियत चोरों की सी थी, हमें बच के निकलना था, इसलिए मैं अभी बेहोश नहीं होना चाहता था। लड़ते लड़ते शहबाज मेरे करीब आ गया और मेरे कहने पर हम लड़ाई से निकलने लगे। शहबाज भी मान गया। मुझे मालूम नहीं कि उसने कितनी और कैसी कैसी चोटें खाई थीं। इतना ज़रूर मालूम हो गया कि उसका दिमाग सही हो गया है, क्योंकि अब वो अक्लमंदी की बातें कर रहा था। कहने लगा, शेरे भागो, और हम भागने लगे।
عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا تعاقب کسی نے نہ کیا۔ شاید وہ لوگ ہماری ضربوں سے بے حال ہو چکے تھے۔ فصلوں کی اوٹ سے ہمیں آوازیں سنائی دیں جو صاف بتا رہی تھیں کہ ہم ابھی گھیرے میں ہیں۔ ہم نے راستہ بدل لیا، مگر آگے ایک اور کتا آ گیا۔ کمبخت اچھل کر آیا۔ آگے شہباز تھا۔ اس کی لاٹھی نے اسے کبھی نہ اٹھنے کے لیے گرا دیا اور ہم پھر بھاگ اٹھے۔ چاروں طرف لوگ چلا رہے تھے، سنبھل کے بھائیو، ادھر ہیں، ادھر ہیں۔ ایک آواز یہ بھی سنائی دی، بڈھے صوبیدار کو جگاؤ یار، بندوق لے آئے۔ یہ صورتحال بہت خوفناک تھی۔ ہم چھپتے چھپتے ایک طرف نکل گئے اور تیز دوڑنے لگے، لیکن جسم شل ہو چکے تھے۔ زیادہ چوٹیں کندھوں پر پڑی تھیں جن سے کندھے سن ہوئے جا رہے تھے۔ ہمارا علاقہ کچھ عجیب سا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ جس میدان میں چلے جا رہے ہیں وہ دور تک میدان ہی ہے، لیکن اچانک میدان ختم ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم مٹی کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ آگے گہرائی ہے، پھر ایک میدان، اس پہاڑی کے دامن سے چلے جا رہے ہیں، وہ دور تک میدان ہی ہے، لیکن اچانک میدان ختم ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم مٹی کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ آگے گہرائی ہے، پھر ایک میدان اس پہاڑی کے دامن سے شروع ہوتا ہے۔ زمین پتھریلی نہیں، مٹی ہی مٹی ہوتی ہے۔ ہم بھاگتے ہوئے ایسی ہی ایک جگہ پہنچ گئے۔ آگے کوئی 100 فٹ گہرائی تھی۔ نیچے دیکھا تو یہ ایک برساتی نالے کا خشک پاڑ تھا۔ ہمیں پیچھے سے اور دور دور سے بھی لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ گاؤں والے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے نیچے دیکھا تو 20-25 فٹ نیچے ایسی فراخ جگہ دکھائی دی جہاں ہم کود سکتے تھے۔ دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ تو تھا لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے تھا، چوروں کے لیے نہیں۔ ہم اب راستوں سے ہٹ کر بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ خیریت اسی میں تھی۔ ہم نیچے کود گئے۔ وہ جگہ ریتلی تھی جس سے ہمیں کوئی چوٹ نہ آئی۔ وہاں سے ہم بیٹھے بیٹھے نیچے کو سرکے اور بڑے مزے سے نالے کے ریتلے پارٹ میں پہنچ گئے۔ اچانک آواز آئی، ادھر ہیں، پہنچو پہنچو۔ پیشتر اس کے کہ ہم سنبھلتے، ہم پر لاٹھیوں کی بارش برسنے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے یہ آواز سنائی دی، جان سے نہ مارنا، زندہ پکڑو۔ پھر چاندنی رات تاریک ہو گئی، آنکھوں کے سامنے کئی ستارے ٹوٹے اور دماغ سو گیا۔ ہوش آئی تو شہباز کو اپنے پہلو میں لیٹا ہوا پایا، لیکن ہم دونوں ایک ہی چارپائی پر رسیوں سے جکڑے ہوئے پہلو بپہلو لیٹے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کھلے تھے۔ رسیاں چارپائی کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک تن دی گئی تھیں اور ہم اس جال میں بے بس تھے۔ میں نے شہباز کو سرگوشی میں پکارا تو اس نے اس طرح جواب دیا جیسے سسکی بھری ہو۔ جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا اور سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ دماغ سوچنے سے معذور تھا۔ میں نے اپنے انجام کے متعلق کچھ بھی نہ سوچا۔ اتنی سکت نہیں تھی، نہ یہ معلوم تھا کہ یہ رات ہے یا دن ہے۔ ہم غالباً مویشیوں کے کمرے میں قید تھے۔ دیوار کے ایک سوراخ میں مٹی کا دیا جل رہا تھا اور کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، مل کر زور لگایا، مگر رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ دیا جلتا دیکھ کر معلوم ہوا کہ رات ہے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی رات ہے، نہ یہ پتہ تھا کہ ہم کتنا عرصہ بے ہوش رہے۔ بہرحال یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ رات ہے اور یہ دراصل اس رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے خدا کو یاد کیا اور دل ہی دل میں خدا سے کہا، یا اللہ، اگر ہم گناہ کرنے آئے تھے تو ہمیں پوری سزا دے، اور اگر تیری ذات باری کو ایک لڑکی کی معصومیت اور بے بسی پر رحم آ جائے تو ہمیں نجات دے۔ یہ دعا دل سے نکلی تھی۔ مجھے قرآن کی 2 آیتیں یاد تھیں، ان کا ورد کیا اور کمرے میں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں نے سر گھمایا تو ایک عورت دبے پاؤں چارپائی کے قریب آتی نظر آئی۔ میں اس خیال سے ڈر گیا کہ اس عورت کے ہاتھ میں چاقو یا چھرا ہوگا۔ ہم بدے ہوئے ہیں اور یہ عورت ہماری گردنیں کاٹ دے گی یا ہمارے پیٹ چاک کر دے گی۔ ہمارے علاقے میں ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہماری طرح کے کسی چور یا ڈاکو کو پکڑ لیں تو اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دی جاتی ہے۔ ہم دونوں کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ یہ شاید فاطمہ ہے جو ہمیں آزاد کرانے چوری چھپے آئی ہے، لیکن یہ تو دل کو جھوٹی تسلی دینے والا دھوکہ تھا۔ وہ میری چارپائی کے قریب آئی تو وہ کوئی اور تھی۔
دیے کی زرد روشنی میں مجھے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک چاقو نظر آیا۔ اس عورت سے یہ التجا کرنا کہ وہ ہمیں جان سے نہ مارے بیکار تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دل میں کلمہ شریف پڑھنے لگا، لیکن میری گردن پر چاقو نہ آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، عورت چاقو سے رسیاں کاٹ رہی تھی۔ میں بدستور ڈرتا رہا۔ یہ عورت ہمیں ساتھ لے جانے آئی تھی۔ ہمیں مردوں نے کہیں دور لے جا کر قتل کرنا تھا۔ اس نے رسیوں کا سارا جال کھول دیا اور سرگوشی میں بولی، سب سوئے ہوئے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، پو پھٹنے سے پہلے نکل جا۔ شہباز نے پوچھا، فاطمہ کہاں ہے؟ عورت نے دکھی سرگوشی کی، وہ اب اللہ کے حوالے، رکو مت، نکلو۔ ہم عورت کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلے اور پھر گاؤں کی دیواروں کی اوٹ میں گاؤں سے نکل آئے۔ اس قدر سکوت اور ایسی خاموشی جیسے یہ گاؤں نہیں قبرستان ہو۔ یقین نہیں آتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اس گاؤں میں قیامت خیز معرکہ لڑا گیا ہے۔ رکھوالی والے کتے رات کو ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے، کوئی خطرہ موجود نہ تھا۔ وہ عورت گلیوں میں غائب ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی ہمیں کچھ علم نہیں۔ وہ فاطمہ کی ماں نہیں تھی، فاطمہ کی کوئی بہن نہیں تھی، شاید اس کی کوئی غمخوار اور ہمراز سہیلی تھی، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ پو پھٹتے تک ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے، قدم گھسیٹتے، ہارے ہوئے سپاہیوں کی طرح اپنے گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گھر اور گاؤں والوں نے ہماری حالت دیکھی تو ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے وہی جھوٹ بولا جسے دیہات میں بلا حیل و حجت سچ مان لیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم ذرا فلاں گاؤں تک چلے گئے تھے۔ راستے میں 4 آدمیوں نے روک کر کہا کہ جو کچھ پاس پلے ہے نکال کر رکھ دو۔ ہم مقابلے میں جم گئے، وہ 4 تھے، ہم 2، خوب مقابلہ کیا۔ ان کے 2 آدمی گرے جنہیں وہ اٹھا کر بھاگ گئے اور ہم چوٹوں اور زخموں سے چور ایک درخت تلے لیٹ گئے، اور ہمارے گاؤں والے یہ بات مان گئے۔ شاہ جی شہباز کی فاطمہ کے ساتھ شادی نہ کر سکے اور ان کی پہلی بیوی طلاق سے بچ گئی، مگر فاطمہ کہاں غائب ہو گئی کسی کو علم نہیں۔ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا، نہ اس کی قبر تھی، نہ اس کا سراغ ملا۔ اسے کہاں غائب کر دیا گیا تھا آج تک پتہ نہ چلا۔ تیسرے ہی دن راز فاش ہو گیا۔ فاطمہ کے گاؤں والوں نے ہمیں بے ہوش کر کے پہچان لیا تھا۔ ہم دونوں وہاں 15 دن رہ چکے تھے۔ اس گاؤں کے 4 آدمی ہمارے گاؤں میں آئے اور بھرے گاؤں میں سب کو بتایا کہ ہم دونوں نے کیا کیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بزرگوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہوگا۔ وہ 4 آدمی انتقام کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ آخر ہمارے بزرگوں نے ان سے معافی مانگی اور بات تھانے یا انتقامی قتل تک نہ پہنچ سکی۔ معلوم ہوا کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے ہاتھوں مرا نہیں تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ صبح سے پہلے وہ ہمیں قتل کر کے لاشیں کہیں دبا دیتے۔ وہ حیران تھے کہ ہم وہاں سے بھاگ کس طرح آئے، اور میں آج تک حیران ہوں کہ ہمیں رہائی دلانے والی کون تھی۔ شہباز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ 1 سال بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں شمال مغربی سرحدی صوبے کالام بہت مشہور تھا۔ قبائلی پٹھان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ہمارے جوان مر رہے تھے۔ شہباز بھرتی ہو کر گیا تو 1.5 سال بعد اس کے گھر والوں کو تار ملا کہ شہباز بدنو سے آگے لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اس کی لاش گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسے بدنو کے فوجی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ شہباز اور فاطمہ کی یادگار میرے کندھوں اور پیٹھ پر کلہاڑیوں کے زخموں کے نشان ہیں، جن پر آج بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو دونوں کو اپنے سامنے ہنستا کھیلتا دیکھتا ہوں۔ اب ان شاہ جی کا بیٹا گدی نشین ہے جس کی 4 بیویاں ہیں، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ شاہ جی ایک اور شادی کر رہے ہیں۔ زمانہ کتنی ترقی کر گیا ہے، مگر شاہ جی کی حکمرانی بدستور قائم ہے۔ کیا کوئی ترقیاتی منصوبہ اس حکمرانی کو ختم کر سکتا ہے؟ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔